बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। अरबी मालिक कपड़े का काम करता था। 1 लाख रियाल महीने का कमाता। एक रोज़ अरबी माल लेकर आया तो मैंने उसमें से 50,000 वाला सूट चुरा लिया और चादर में छुपाकर घर ले आई। रात हुई तो सोचा कि पहन कर देख लूं कैसी लगती हूँ। जैसे ही सूट पहन कर निकली तो होश उड़ गए। अरबी ने मैं दिन भर काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाती इधर उधर फिर रही थी। सख्त गर्मी में काम की तलाश में इधर उधर फिरना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी 3 बेटियां थीं। शौहर की वफात हुए भी चंद महीने ही गुजरे थे कि इद्दत के फौरी बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि न पहनने को कपड़ा था और न खाने को रोटी थी। तीनों बेटियां घर पे भूखी बैठी थीं। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं घर चली जाऊं। घर जाकर उनका मायूस चेहरा नहीं देख सकती थी। तभी मजदूरी के लिए कोई छोटा मोटा काम तलाश कर रही थी जिससे आज की रोटी का बंदोबस्त हो जाता। चलते चलते मुझे एक कारखाना नजर आया जहाँ से कई मजदूर लकड़ियाँ उठाकर ट्रक पर रख रहे थे। मेरी कमजोर जान मुझे इस बात की इजाजत तो नहीं देती थी कि मैं ये काम करूं, मगर भूख इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। मैं हिम्मत जमा करती ट्रक के मालिक के पास गई और उससे गुजारिश की कि क्या मैं भी कुछ लकड़ियाँ ट्रक पर रख दूं जिससे मुझे आज की मजदूरी मिल जाए। ट्रक का मालिक मुझे हैरानगी से देखने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है, ये इतनी भारी लकड़ियां तुम कैसे उठाओगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ट्रक का मालिक बिल्कुल सही कह रहा था। वो लकड़ियां मेरी ताकत से ज़्यादा भारी थीं, मगर मुझे कुछ तो करना था। मैंने ट्रक के मालिक से कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम कर सकती हूँ। पहले तो वो मुझे इनकार करता रहा, फिर जब मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए तो वो भी बेबस होकर मुझे काम देने पर मजबूर हो गया। मैं ज़्यादा तो नहीं मगर एक एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर ट्रक पर रख रही थी, मगर मैं इसी में थक चुकी थी। अभी तो सिर्फ 5 लकड़ियाँ उठाई थीं। वहाँ बहुत से मजदूर खड़े थे। कुछ तो मुझे हैरानगी से देख रहे थे, कुछ अफसोस से, और कुछ मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मगर वहाँ मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे परवाह थी तो बस इस बात की कि आज मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, आज मैं अपनी बेटियों के लिए रात का खाना लेकर जाऊंगी। मैंने अनथक मेहनत के बाद 10 से 15 लकड़ियाँ ट्रक में लाद दी जिनकी मुझे 500 रुपये कीमत मिली। मैं बहुत खुश थी क्योंकि इस 500 में ना सिर्फ रात का बल्कि कल सुबह का नाश्ता भी आ सकता था। मैं खुशी खुशी वो 500 रुपये लिए घर की तरफ रवां दवा थी। न जाने कब से 2 लड़के मेरे पीछे लगे हुए थे, मगर मेरा ध्यान पैसों की तरफ था। इससे पहले कि मैं कुछ खाने को खरीदती, वो 2 लड़के मेरे पास आए और मुझसे 500 रुपये लिए वहां से फरार हो गए। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, मगर मेरी मदद को कोई ना आया। मैं साकित आंखों में आंसू लिए उस राह को देख रही थी जहाँ पे अभी अभी मेरे साथ वो हादसा हो गया। कभी कभार आजमाइश हमें खुद ढूंढ ढूंढ कर हम पर आती है, जैसे वो हमारी तलाश में हो कि कब हम किसी राह पर चलें वो हमारे सामने आ जाए। मैं अपने हाथों को देखने लगी जहाँ छाले पड़ चुके थे, मगर हाथ फिर भी खाली थे। इतनी तकलीफ और इतनी थकन के बाद भी हाथ में कुछ ना आया। मैं मायूस होकर एक थड़ी पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने मेरे नसीब में क्या लिखा था। मैं रो रो कर जब थक गई तो अपने घर की तरफ चल पड़ी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मेरी हमसाई मेरे दरवाजे के बाहर हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। मेरी हमसाई ने मुझे आते देखा तो मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी बेटियां सुबह से भूखी हैं, तुम्हें कुछ ख्याल है? अगर तुम्हारी छोटी बेटी रोते हुए छत पर आकर मुझे ना पुकारती तो मुझे तो इल्म ही ना होता कि बच्चियां कई रोज से भूखी हैं। मैं अपनी हमसाई की बात पर चौंक गई और आंखों में आंसू लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कहने को कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी हमसाई से खाने की ट्रे पकड़ी और घर के अंदर दाखिल हो गई। अपनी बेटियों को खाना दिया और खुद सहन में पड़ी चारपाई पर आकर लेट गई और अपने नसीब के बारे में सोचने लगी कि काश आज मेरा शौहर जिंदा होता तो मुझे ऐसे दर दर की ठोकरें न खाने देता। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई और फिर मेरी आंख सुबह सूरज की रोशनी से खुली, मगर एक कयामत मेरा इंतजार कर रही थी जब मेरे सामने मेरी तीनों बेटियां सो रही थीं। मैं हैरान थी कि मेरी बेटी इतनी देर तक तो नहीं सोती। मैं अपनी छोटी बेटी के पास गई तो उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। मैंने हैरत और खौफ से अपनी बेटी को देखा जिसका रंग सफ़ेद हो चुका था। मैंने अपनी बेटी को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने आंख न खोली। उसकी सांसें भी नहीं चल रही थीं। गांव के एक हकीम को जल्द से जल्द बुलाया गया तो उसने आते ही जो खबर सुनाई उसके बाद मेरा अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। जब हकीम ने बताया कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही और कमजोरी के बायस इस दुनिया से चल बसी थी, मैं अपने नसीब पर रो रही थी। कैसी बदनसीब माँ थी जो अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी भी न खिला सकी थी।
بیٹی کے مرنے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹیوں کی تمام خواہشات پوری کروں گی، اس کے لیے مجھے بے شک ڈاکہ ڈالنا پڑے یا کسی کے گھر چوری کرنی پڑے۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، تبھی مجھے کسی اچھی جگہ نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے جہاں میں کام کر سکوں، مگر ایسا نہ ہوا۔ مجھے جب کوئی اور راستہ نہ ملا تو میں نے لوگوں کی چیزیں چرانا شروع کر دی اور انہیں بیچ کر میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اپنے بچوں کے پیٹ میں دوزخ کا ایندھن چلا رہی ہوں۔ ایک روز شام کا وقت تھا جب ایک جوان لڑکا بائک پر ایک سنسان جگہ سے آ رہا تھا۔ میں بھی اسے لوٹنے کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزرا میں نے اس سے لفٹ مانگی اور وہ مجھے دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس کی جیب سے تمام پیسے چوری کر لیے مگر میں پکڑی گئی۔ اس روز اندازہ ہوا کہ قسمت ہر مرتبہ ساتھ نہیں دیتی۔ وہ مجھے سیدھا اپنے گھر لے گیا اور مجھے ہتھکڑی پہنا کر ایک اسٹور روم میں بند کر دیا۔ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ وہ ایک پولیس انسپکٹر ہے۔ میں بہت برا پھنس چکی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں گھر پر اکیلی تھیں۔ کچھ وقت گزرا کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کب سے یہ کام کر رہی ہو، مگر میں خاموش رہی۔ مجھے شرمندگی بہت تھی۔ اس نے مجھ سے دوبارہ پوچھا کہ کب سے یہ کام کر رہی ہو تو مجھے اسے سب حقیقت بتانی پڑی۔ میں نے اسے سب سچ سچ بتا دیا تاکہ وہ مجھ پر رحم کھا کر مجھے چھوڑ دے۔ پہلے تو وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ میری 2 بیٹیاں گھر پر موجود ہیں اور میری ایک بیٹی کے مرنے کے بعد میں نے یہ چوری چکاری کا کام شروع کر دیا، تب ان دونوں کو مجھ پر یقین آیا۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ اگر ہم تمہیں کسی جگہ کام پر لگوا دیں تو کیا تم یہ چوری چکاری چھوڑ دو گی؟ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ مجھے لگا کہ جب کام مل جائے گا تو میری یہ لت ختم ہو جائے گی۔ ان دونوں لڑکوں نے مل کر مجھے ایک عربی کے گھر پر کام پر لگوا دیا۔ عربی مالک بہت امیر تھا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کر مجھے امید لگی کہ عربی مالک میری اچھی تنخواہ دے گا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ عربی مالک جتنا امیر تھا اتنا ہی کنجوس بھی تھا۔ اس نے میری محنت اور میری امید سے بہت کم معاوضہ رکھا، مگر اس وقت میری مجبوری تھی تبھی میں نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ وہاں پر رکھی ہر چیز عربی مالک کی امیری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ عربی مالک کپڑے کا کام کرتا تھا۔ 1 لاکھ ریال مہینے کا کماتا، مگر اپنے ملازمین کو 2 مہینے تک تنخواہ کے لیے ترساتا رہتا تھا۔ عربی مالک اکثر اوقات اپنی دکان سے بہت سے مہنگے اور خوبصورت کپڑے لے کر آیا کرتا تھا۔ مجھے اس کے کپڑے بہت پسند آتے تھے، مگر میں اتنی حیثیت نہیں رکھتی تھی کہ میں وہ سوٹ خرید سکوں۔ مالک بھی ہم ملازمین سے گھن کھاتا تھا اور ہمیں اپنے کپڑوں کے آس پاس بھی بھٹکنے نہ دیتا۔ مجھے عربی مالک کی یہ بات بہت گراں گزرتی۔ ایک روز عربی مال لے کر آیا تو میں نے اس میں سے 50,000 والا سوٹ چرا لیا اور چادر میں چھپا کر گھر لے آئی۔ رات ہوئی تو سوچا کہ پہن کر دیکھ لوں کیسی لگتی ہوں۔ جیسے ہی سوٹ نکال کر پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو میں کسی دوسرے جہاں سے آئی پری لگ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس سوٹ میں سے مجھے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے بہت زور لگایا مگر مجھے بدبو کا سراغ نہ مل سکا۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں ایک دم گھبرا گئی کہ نہ جانے کون تھا، کہیں مالک تو نہیں آ گیا۔ اسی ڈر سے میں نے جلد سے جلد وہ سوٹ اتارا اور اسے چادر میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا۔ جیسے ہی باہر گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے میری پڑوسن کھڑی تھی۔ میرے تو سانس میں سانس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، اتنی رات گئے میرے گھر پر کیا کر رہی ہو؟ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آج کل تم کہاں رہتی ہو، سارا دن گھر پر نہیں ہوتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں عربی مالک کے گھر پر کام کرتی ہوں، مگر وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ تمہارے جسم سے کیسی بدبو آ رہی ہے۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ یہ بات حقیقت تھی کہ میرے وجود سے بھی وہ بدبو آنے لگی تھی جو اس مالک کے گھر سے لائے سوٹ میں سے آ رہی تھی۔ میں نے کانپتی آواز سے اسے بہانہ لگایا کہ تمہیں نہ جانے کہاں سے بدبو آ رہی ہے، میں تو ابھی کام سے آتے ہی نہائی ہوں۔ مگر وہ پڑوسن بہت تیز عورت تھی، کہنے لگی کہ یہ بدبو تو کسی نشے کی لگ رہی ہے۔ میں اس کی بات پر ایک دم چونک گئی اور جب آنے والی بدبو پر غور کیا تب مجھے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ یہ کوئی عام بدبو نہیں ہے۔ پڑوسن تو جا چکی تھی، مگر اب میں پریشانی کی حالت میں کمرے میں واپس آئی اور اس چادر کو دوبارہ باہر نکالا۔ جیسے ہی میں نے اس سوٹ کو دوبارہ اپنے سامنے کیا اور ہلکا سا جھٹکا ہی تھا کہ اندر سے سفید پاؤڈر زمین پر گرنا شروع ہو گیا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے آنکھیں پھاڑے جب زمین پر ڈھیر سارا پاؤڈر پڑے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس پاؤڈر کو اپنے ناک کے سامنے کیا تو میری آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھومنے لگا، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں نے مارے خوف کے جلدی سے وہ قمیض دور پھینکی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی میرے گھر کا دروازہ پھر سے کھٹکنے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ پڑوسن پھر سے آئی ہے۔
میں پہلے ہی پریشان تھی، اس پر پڑوسن کا بار بار آنا مجھے غصہ دلا گیا۔ میں نے غصے میں جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میرا عربی مالک کھڑا تھا، جو بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خاموشی سے جو قمیص تم لے کر آئی ہو وہ مجھے واپس لوٹا دو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں اس کے دھمکی دینے پر ایک دم ڈر گئی، مگر میں نے اپنے پیروں پر پانی نہ پڑنے دیا، کیونکہ اگر میں اپنا گناہ مان لیتی تو میں برباد ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے عربی مالک کو کہہ دیا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی سوٹ نہیں اور نہ ہی میں لائی ہوں۔ آپ کے سوٹ کی ذمہ داری تو آپ کے بہت خاص بندے کے پاس ہوتی ہے، پھر میں بھلا وہاں سے کیسے لا سکتی تھی؟ عربی مالک مجھے کافی دیر تک دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ وہ سوٹ کسی اور نے نہیں بلکہ میرے خاص بندے نے چرایا ہے؟ میں نے عربی مالک سے کہا کہ اگر آپ کا سوٹ چوری ہوا ہے تو ممکن ہے کہ چور گھر میں ہی ہو۔ عربی مالک کانوں کا کافی کچا تھا، جو جیسے کہتا اس کے پیچھے لگ جاتا، جہاں اسے اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا وہ وہیں دیکھتا۔ وہ میرے گھر سے جانے کو تیار تھا کہ اچانک میرے گھر کے باہر پولیس کا سائرن بجنے لگا۔ میرے گھر کے چاروں اور پولیس ہی پولیس پھیل گئی۔ میں ایک دم گھبرا گئی، کیونکہ یہ سب میری توقع کے عین برعکس ہو رہا تھا۔ مجھے سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کی فکر ستانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بیٹیوں کو دیکھنے اندر بھاگتی، ہر طرف سے گولہ باری شروع ہو گئی۔ عربی مالک باہر کو بھاگنے لگا کہ اچانک 2 پولیس اہلکار میرے گھر میں داخل ہو گئے اور میرے عربی مالک کو پکڑ لیا، ساتھ ہی ساتھ میرے پورے گھر کی تلاشی لینے لگے۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے میں گئے، اندر سے وہ وہی قمیص پکڑ لائے جس کو میں چھپاتی پھر رہی تھی۔ قمیص کو دیکھ کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ پولیس نے مجھ سمیت عربی مالک کو پکڑ لیا، جو مجھے گھور گھور کر غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹیاں ایک طرف کھڑی رو رہی تھیں، مگر میں بے بسی سے گھر سے نکل گئی اور میری بیٹیاں پیچھے تنہا رہ گئیں۔ عدالت نے مجھے 3 سال کی قید سناتی تھی۔ اب تو میں بیٹیوں سے ملنے سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس حال میں ہے۔ میں جانتی تھی تو بس اتنا کہ میرے گناہوں کی سزا میری بیٹیوں کو مل رہی ہے۔ کاش میری یہ چوری کی عادت ختم ہو جاتی، جو مجھے لگتا تھا کہ میری عادت ختم ہو چکی ہے، مگر میں غلط تھی۔ آج اسی چوری کی عادت نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے عربی مالک کے گھر سے وہ کپڑے چرائے۔ کاش میں ایسا نہ کرتی تو آج میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ سوکھی روٹی کھا کر بھی خوش رہتی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ میرا لالچ اور میری بدنیتی مجھے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ 3 سال میں اپنی بیٹیوں سے بے خبر رہی تھی، ہر وقت اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتی رہتی اور پریشان رہتی۔ میں نے تو بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ عربی مالک کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے۔ اس کے خلاف تو نہ جانے کون کون سے جرم عائد تھے۔ 3 سال کے بعد جب میں واپس اپنے گھر گئی تو گھر کی حالت دیکھ کر میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ میرا بوسیدہ سا گھر چھت سمیت گرا ہوا تھا اور میری بیٹیاں گھر سے غائب تھیں۔ میں نے جیسے ہی پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی سامنے آئی، جس سے دروازہ کھولا۔ میں تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے جلدی سے سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ کیا حالت بنا رکھی ہے، مگر اس کے اگلے رد عمل پر تو جیسے میں پتھر کی ہو گئی، جب اس نے مجھے دھکا دیا اور کہنے لگی کہ تم کبھی ہماری ماں نہیں ہو سکتی، اتنی خود غرض ہماری ماں نہیں ہو سکتی جس نے ہماری پرواہ تک نہ کی اور بالکل نہیں سوچا کہ جو گناہ وہ کر رہی ہے اگر وہ پکڑا گیا تو کیا ہوگا۔ تمہارے جانے کے بعد 3 سال سے تمہاری پڑوسن ہم سے کام کرواتی رہی، جس کے بدلے میں ہمیں 2 وقت کی سوکھی روٹی دیتی ہے۔ میری بیٹیوں نے بھی مجھے دھتکار دیا تھا۔ اب تو میں تنہا گلیوں کی خاک چھانتے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میری بیٹیاں میرے ساتھ چلنے کو بھی تیار نہ تھیں۔ میں فقیرانہ حالت میں گلیوں میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ گئی تھی۔ پھر ایک روز تھک ہار کر میں ایک اولڈ ہاؤس میں چلی گئی اور میں نے اپنی باقی کی زندگی وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں ہر ہفتے کوشش کرتی کہ اپنی بیٹیوں سے مل پاؤں، مگر میری بیٹیاں ملنا تو دور میرے سامنے آنے کو تیار نہ تھیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بھوک انسان کو بے بس کر دیتی ہے، مگر پیٹ بھرنے کے لیے انسان کو حلال حرام میں تمیز نہیں بھولنی چاہیے۔ حلال ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، جبکہ حرام دکھنے میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ صرف پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے، جو ہمیں تو بہت سکون دیتا ہے، مگر مرنے کے بعد جب حلال اور حرام میں فرق ہمارے سامنے رکھ دیا جائے